Assalamu alaikum students. I welcome you to the 9th lecture of Cultural Anthropology. Today we are going to begin talking about the idea of language in much greater detail, and in this attempt I will try and show you from an anthropological, cultural perspective the importance of language. In this attempt to highlight the importance of language, I will look at two things. I will look at the nature of language and the structure of language. And let me assure you that language is a very interesting, a very unique, and a very important issue for anyone who is interested in understanding and trying to study human behavior. And cultural anthropologists, since they are primarily concerned with human behavior, with human culture, with human understanding, they therefore emphasize the value of language. You will also recall that in one of the previous lectures, I also highlighted the idea of you paying close attention to how I use language, for example. I mean, if you hear me use words, although I do try to switch, not only in terms of usage of examples, but also in usage of language, I try to switch from one language to another. And when I am using particular words, I would emphasize and reiterate that you pay attention to those words. آپ مطلب اپنے کان اس سینس میں کھول کے رکھیں کیونکہ بالخصوص کو ایسے آپ کو لفظ لگیں کہ یہ انٹرسٹنگ یا اہم الفاظ ہیں اور ان کا شاید مطلب جو ہے وہ مجھے 50-50 آتا ہے، تو آپ کوئی ڈکشنری لیں پلیز اور اس میں ان کی میننگ کو آپ دیکھیں، کیونکہ ہر لفظ کے پیچھے بہت سوچ گئی ہوئی ہے. اور یہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ کوئی بڑا وائز مین تھا تو وہ مرنے سے پہلے اس نے ڈکشنری کھول کے پڑھنی شروع کر دی. بیمار تھا اس وقت، تو اس کے دوست گئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ یار یہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اب میرے پاس ٹائم نہیں رہا کہ میں کتابیں پڑھوں، اب میں in my attempt to understand meaning, I am looking at words. So the importance of words and the usage of words conveys to us great insights regarding human behavior, regarding human culture, regarding the way we think, the way we behave, the way we act. So focusing on language becomes very important for a cultural anthropologist. Having said this, I feel fairly confident in making the statement that language is a unique phenomena. It is a unique phenomena because it is the most distinctive feature of being human. The most distinctive feature of being human in the capacity to create and use language. Meaning that human beings have this unique gift, this unique ability that separates us, distinguishes us from other living beings. Human beings have the ability to not only use language, but make language. I mean, every year there are words added onto the dictionary of different languages. I mean, in the English language or in Urdu. I mean, if you have heard of Mirza Ghalib, I mean, his contribution to Urdu, to the usage of Urdu, to the expressionism used in Urdu was incredible. I mean, he not only popularized a particular form of poetry, which was the ghazal, I mean, he contributed significantly to the idea of expression in Urdu. And similarly, in
English, for example, I mean, there are hundreds of words that have been added by virtue of the British culture interacting with cultures in Africa, in the Indian subcontinent, in Southeast Asia. So all these interactions have created new words, have, created words that have been added into the English dictionary, words that did not exist before. So the point I'm trying to make here is that language is evolving. Human beings have the ability, we have the ability in ourselves to create language, which is a gift that we have. It's a gift that we can use, and it is a gift which separates us from animals, from other animals. I will go into giving you some examples of how animals even communicate. But the ways and means by which humans communicate is markedly different. Now, another fair statement جو کہ مطلب اس میں بھی مجھے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اور انسان کا جو کلچر ہے وہ لینگویج کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اٹ کین ناٹ ایگزسٹ. بلکہ یہ بھی کہنا آسان ہے کہ انسان کے نہ صرف کلچر، ہماری کئی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ لینگویج کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتے. I mean, can you imagine, having to go to an office where you couldn't use language? Can you imagine going to school جہاں پہ آپ کو وہ زبان کے بغیر کوئی تعلیم دینے کی کوشش کرے؟ I mean, what would that be like? Can you imagine کہ دنیا میں جتنی زیادہ انفارمیشن ہے اس کو کوئی اور کیپچر کرنے کا طریقہ ہے؟ ابھی تک ہے تو ہم نے تو کم از کم نہیں دریافت کیا. شاید کوئی اگر اور پلانٹ پہ کوئی زندگی ہے تو ان لوگوں نے کر لیا ہو دریافت. اس دنیا میں، دنیا کے مختلف کلچرز میں لینگویج سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کوئی ابھی تک میکنزم نہیں بنا جو میننگ کو کنوے کر سکے. اور یہ لینگویج کا ایک زبردست فائدہ ہے کہ وہ ایک کروشل ایسپیکٹ ہے انسانیت کا. اور بیسکلی کلچر جو ہے، کیونکہ ہم کلچرل اینتھروپولوجیکل اینگل سے دیکھ رہے ہیں دنیا کو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کلچر کے لیے یہ بہت ہی اہم امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، کیونکہ لینگویج کے بغیر کلچر شاید ایگزسٹ ہی نہ کر سکتا. کرتا بھی تو وہ انتہائی بیسک فارم میں ایگزسٹ کرتا. مطلب جہاں تک ہمیں سمجھ ہے کلچر کی، وہ لینگویج کا اس میں کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے. Now, having said this, let me move on to the nature of language itself. کہ لینگویج کیا بلا ہے جی. مطلب اگر آپ دیکھیں لینگویج کو اور لینگویج کے مطلب کے بارے میں سوچیں تو کیا چیزیں ہیں جو سامنے آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ the meaning we give to language is arbitrary. آربیٹری کا مطلب ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے جو اس کو گائیڈ کر رہا ہے. آربیٹری ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اس کو رول بنا رہے ہیں. سو آربیٹری یہ ہے کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے. اب کہنے کا مطلب یہ کہ جو ہم میننگ دیتے ہیں لینگویج کو، اب لینگویج کا مقصد کیا ہے؟ بات چیت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹو بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ میننگ. اب میننگ جو ہے وہ لینگویج میں جو میننگ آتی ہے، لفظوں کا جو مطلب ہوتا ہے، وہ اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جی اس لفظ کا مطلب یہی ہونا ہے. یہ رولز جو ہیں یہ سیلف کریٹڈ رولز ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایسا رول نہیں لکھا ہوا کہ جی اگر آپ نے BAT بیٹ کہنا ہے تو وہ بلہ ہی ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کو کھانے والی جو چیز ہے جس کا آپ چھلکا اتارتے ہیں اور وہ اورنج رنگ کی ہے، اس کا بھی نام بیٹ ہو سکتا تھا. مطلب یہ کوئی کہیں یہ لکھا نہیں ہوا، کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ جی بیٹ جو ہے وہ ایک گیم ہی ہوگی تو اس کا جو بلہ ہوگا اس کو بلانا چاہیے بیٹ، یا جو چمگادڑ ہوتی ہے اس کو بلانا چاہیے بیٹ. وہ کیلے کو بھی کہہ سکتے تھے بیٹ.
اگر کسی کو غصہ چڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ڈسکرائب کرنے کے لیے کہہ سکتے تھے بیٹ. سو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میننگ ہے behind language, which is, the real purpose of language is not fixed. And this is a most basic and important point to remember regarding language. Now, another thing that is important concerning language is that it is due to this arbitrary nature of language that there is such a diversity of language. یعنی کہ یہ جو فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ میننگ جی کوئی بھی رکھتے ہیں کسی بھی لفظ کی اور وہ اس کا مطلب بن جائے گا, اس کی وجہ سے ہی شاید دنیا میں اس وقت اتنی لینگویجز ہیں. مطلب اگر یہ فلیکسیبلٹی نہ ہوتی اور یہ ہوتا کہ جی یہ جو لفظ ہے, یہ جو چیز ہے, اس کے لیے یہی لفظ ہونا ہے, تو پھر پوری دنیا میں سارے ہی اس چیز کو وہی کہتے, ایک ہی زبان ہوتی. پھر یہ جو ہماری اتنی بے شمار زبانیں ہیں دنیا میں اس وقت کرنٹ یوسیج میں, وہ نہ ہوتی. سو مطلب یہ ہے کہ اگر تو بھی یہ ہوتا کہ جی اس لفظ کے علاوہ میننگ جو ہے وہ اور کوئی لفظ نہیں کنوے کر سکتا, تو دین یو وڈنٹ ہیو کاؤنٹلیس ورڈز. اب تو لینگویج میں تو اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر آپ اپنی زبان کو ہی دیکھ لیں, اردو کو, اس میں آپ غصہ اگر آپ نے کہنا ہے آپ غصہ کہہ سکتے ہیں, آپ تپ کا لفظ یوز کر سکتے ہیں, 15 قسم کے لفظ ہیں ایک ہی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے. اسی طرح اگر آپ کو مطلب آپ نے کہنا ہو کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک, تو آپ طبیعت نہیں ٹھیک کو آپ کہہ سکتے ہیں جی طبیعت ناساز ہے, مجھے یہ فلاں چیز ہو رہی ہے. اگر گلے میں درد ہے تو آپ کہہ دیں گے, اور ناک سے پانی آ رہا ہے تو جی مجھے زکام ہے. مطلب کتنی مختلف اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کتنے مختلف لفظ ہیں. اگر تو یہ ہوتا کہ جی ایک ہی ہارڈ اینڈ فاسٹ پکا ایک ہی لفظ ہے جو اس کیفیت کو بیان کر سکتا ہے, تو پھر لینگویج میں یہ ڈائیورسٹی نہ ہوتی, یہ فلیکسیبلٹی نہ ہوتی, یہ ورائٹی نہ ہوتی. So this is another important point regarding language, that because language you can put different types of words to describe a particular meaning, that leads to several types of languages. Even within one language, you can have different types of words to express the same feeling. Let's just briefly look at the idea of language, and I'll try to give you some figures here so you can see for yourself how essentially languages are so varied in the world, how diverse language is. Now, 95% لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں 100 زبانیں یا 100 زبانوں سے کم زبانیں. دنیا میں 6 بلین لوگ ہیں, اس میں سے 95% لوگ جو ہیں وہ 100 سے کم زبانیں بولتے ہیں. اور دنیا میں اس وقت 6000 قسم کی مختلف لینگویجز ہیں اس وقت کرنٹلی دنیا میں. سو یو کین امیجن کہ دنیا میں کتنی زیادہ لینگویجز ہیں. اینڈ دی ادر پوائنٹ ٹو ریمبر از دیٹ اب 6000 لینگویجز میں سے 95% لوگ جو ہیں, if they are speaking less than 100 languages, then that means that 5% people are speaking all those other languages. Those 5,900 languages are being spoken by less than 5% of the world's population. So کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایک زبان بولتے ہیں, اور کئی ایسی زبانیں ہیں جو بہت کم لوگ بولتے ہیں. اس طرح کی بے شمار ہزاروں بلکہ 5900 تقریباً زبانیں ہیں جو دنیا کی 5% آبادی جو ہے وہ بولتی ہے. صرف 95% جو ہے اسپوکن بائی they speak about 100 roughly 100 languages. ان languages میں سے Mandarin, which is a dialect of Chinese, is spoken by 1 in 5 people almost in the world. These are, you have to realize, rough estimates. But if you look at the fact that India and China constitute
between themselves more than a population of 2 billion people out of 6 billion people. That is a third of humanity. ٹھیک ہے, اگر آپ بیسک میتھ دیکھیں کہ بھئی دنیا میں 6 بلین لوگ ہیں, اس میں سے 2 بلین جو ہیں وہ چائنیز اور انڈینز ہیں, تو دین یو کین امیجن کہ اب انڈین, جس طرح پاکستان میں ہر کوئی اردو تقریباً بول لیتا ہے, انڈیا میں بھی ٹھیک ہے کئی لوگ ہیں جو تامل ناڈو وغیرہ میں جو ہندی شاید آسانی سے نہیں بول سکتے, مگر 1 بلین انڈین ہے تو اس میں سے ہندی بہت لوگ بولتے ہیں. اسی طرح چائنیز جو ہیں, چائنیز تو ریچ دا بلین مارک several years ago. انڈیا تو اب تقریباً جا کر بلین مارک پر آیا ہے. سو مینڈرن جو ہے وہ اندازہ ہے کہ تقریباً 1 in 5 people, this is an estimate from a few years ago, so اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے, بٹ رف ایسٹیمیٹ ہے کہ جی دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ 5 بندے ہیں پوری دنیا میں, اس میں سے تقریباً 1 بندہ جو ہے وہ مینڈرن بولتا ہے. سو یہ مطلب اس لیے کہتے ہیں کہ 95% لوگ جو ہیں وہ دنیا کے جو ہیں وہ 100 لینگویجز بولتے ہیں. 2 لینگویجز تو یہی آ گئی, ہندی اور چائنیز, جو مینڈرن اس کا جو مین ڈومیننٹ ڈائلیکٹ ہے وہ جو ہے وہ تقریباً دنیا کے 2 بلین لوگ جو ہیں ان کو سمجھ تو آتی ہوگی کم از کم. سو باقی جو میجر لینگویجز ہیں دنیا کی, اسپینش ہوگی جو ساؤتھ امریکہ میں سارے بولتے ہیں اسپین کے علاوہ, پھر فرینچ ہو گئی جو افریقہ میں, جس طرح یہاں کالونائزیشن انگریز آیا, فرانس جو تھا انہوں نے بہت سی کالونائزیشن کی ان افریقہ. سو افریقہ میں فرینچ بولی جاتی ہے بہت سے ملکوں میں. پھر انگریزی آپ دیکھ لیں, دیٹس اے یونیورسل لینگویج, وہ تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک میں آپ کو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ آپ کے ساتھ انگریزی میں بات کر لے گا. سو بیسکلی اسی طرح کے ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ ہے کہ سب سے جو پاپولر لینگویج ہے نا, سیکنڈ لینگویج, یعنی کہ مادری زبان نہیں مگر سیکنڈ زبان. اب جس طرح ہم اردو, ویسے تو ہماری نیشنل زبان اردو ہے مگر ہم انگریزی بھی بول لیتے ہیں, تو ہماری انگریزی بن گئی سیکنڈ لینگویج. مطلب ہماری آفیشیل لینگویج نہیں ہے مگر ہمیں آتی ہے, تو ہمیں 2 زبانیں آتی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ انگلش جو ہے وہ سیکنڈ لینگویج جن لوگوں کی ہے وہ سب سے دنیا میں پاپولر زبان یہی ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں انگریزی از دا یونیورسل لینگویج ناؤ. اب مطلب انگریز تو دنیا میں جہاں جہاں گیا اس نے تو 150 سال میں وہ مطلب کالونیز بریک ہو گئیں, آزادی آ گئی, مگر یہ جو زبان ہے اب اس کا فائدہ یہ ہے, میں نے شاید یہ پہلے بھی مثال دی ہے کہ اب دیکھیں, اب میں اگر جاتا ہوں کہیں اور تھرڈ ملک جہاں پر زبان انگریزی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ہو سکتا ہے جاپنیز ہو, جاپان میں جاؤں, اب میں اردو اسپیکنگ کراچی میں پیدا ہوا پاکستانی جاؤں جاپان, نہ مجھے جاپنیز آتی ہے نہ جاپنیز کو اردو آتی ہے, مگر ہمارا کمیونیکیٹ کرنا جو ہے وہ ایزی ہوگا اگر ہم دونوں کی سیکنڈ لینگویج انگریزی ہے. اور بیشتر ممالک میں آپ کو انگریزی, اس لیے انگریزی پر سٹریس کی جاتی ہے اور ہماری اس وقت تک وہ آفیشیل لینگویج بھی ہے کیونکہ یہ ایک یونیورسل لینگویج بن گئی ہے. سو لینگویجز جو ہیں یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ریئل لائف سے فلیور دینا تھا کہ یہ اہمیت ہے لینگویج کی. اب لینگویج کے پیچھے جو چیز ہے وہ ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن میں ایک چیز ہے کہ ہیومن بینگز آر ناٹ the only species that communicate. Animals use calls to mate, find food and signal danger. اب اس میں کمیونیکیشن کی تھوڑی سی اس میں وضاحت کرتا ہوں کہ بیسکلی لینگویج کی تو جہاں تک بات ہوگی, لینگویج کا بیسک ایم یہ ہے کہ جی لینگویج سے میننگ کو کنوے کرنا ہے. ناؤ ایک تو ہو گئی ایک ہو گئی میننگ. دوسری چیز یہ ہے کہ لینگویج کیوں استعمال کی جاتی ہے, تاکہ 2 لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں. اب جو کمیونیکیشن کی جو بات ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف انسان ہی آپس میں بات کریں, جانور بھی آپس میں بات کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سو کمیونیکیشن بیسکلی مینس اے کنیکشن بٹوین 2 individuals. So that is proven. I mean now ہماری
ہیومن بینگس کی اتنی آبزرویشن ہے کہ وی نو دیٹ ہمارے علاوہ جو باقی اسپیسیز بھی ہیں پتہ نہیں وہ ہمارے بارے میں یہ نوٹس کرتے ہیں، بٹ ہم نے ان کے بارے میں یہ نوٹس کیا ہے کہ وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اینڈ زیادہ تر جو کمیونیکیشن ہے اس طرح کی جو تحقیق کی گئی ہے، ریسرچ کی گئی ہے، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ باقی اسپیسیز زیادہ تر کمیونیکیٹ کرتے ہیں کھانے کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کہ اب جس طرح کوئی گیدڑ ہے، اس نے کوئی اس کو کھانے کی چیز مل گئی ہے، کوئی جانور مل گیا ہے، تو وہ سگنل کر دے گا باقی گیدڑوں کو کہ آ جاؤ بھائی کھانا کھانے. سو دیر از دس سینس آف کمیونیکیٹنگ ویئر فوڈ از. اے ہمنگ برڈ، وہ جو چھوٹا سا ایک انسیکٹ ہے، وہ سگنل کر سکتا ہے ٹو ادر ہمنگ برڈز not only the presence of food, that it has sensed the presence of food, but اس کا ڈسٹینس کتنا ہے فوڈ کا، وہ بھی جو ڈسٹینس کی انفارمیشن ہے وہ بھی سگنل کر دیتا ہے، کمیونیکیٹ کر دیتا ہے ٹو ادر اسپیسیز آف اٹس کائنڈ. اب یہ ہے کہ جانوروں کی آپس میں تو کمیونیکیشن نہیں ہے. آئی مین فار آل وی نو a gorilla can not talk to a tiger except in cartoons. ٹھیک ہے نا، بٹ اب اس میں یہ ہے کہ بیسکلی آپس میں اینیملز دے کین ایون سگنل ڈینجر. اگر کوئی لیٹ سے کوئی واٹر بفلو کا ہرڈ ہے، تو وہ اگر کوئی ٹائیگر وغیرہ آ رہا ہے تو دے بائی دا گرانٹس، بائی دا باڈی جیسچرز، بیکاز ضروری نہیں ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی وربل، کہ کوئی آواز وہ کوئی چیخ شیخ ماریں گے، وہ ضروری نہیں ہے. وہ باڈی جیسچرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس میں کوئی کیمیکل ان کا بایولوجیکل کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے. وہ سرٹن اسمیلز امیٹ کر دیتے ہیں وچ انڈیکیٹ کہ ڈینجر ہے. پھر جس طرح یہ ڈولفنز وغیرہ ہیں، وہ کچھ سونک، کیونکہ پانی کے اندر آواز ٹریول کرنے کی ڈفرینٹ فزکس کے پرنسپلز ہیں، تو وہ کچھ ریڈیشن کے ذریعے سگنل کر دیتے ہیں. پھر یہ اسی طرح ویلز آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ جانور بھی کر سکتا ہے، کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. یہ صرف اگر ہم یہ کہیں کہ جی صرف انسان ہی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، دیٹس ناٹ ٹرو. آئی مین یہاں تک کہ چمپینزیز وغیرہ پر، تو یہ بندروں وغیرہ پر، گوریلاز پر، مختلف قسم کے اس طرح کے میملز پر ریسرچ ہوئی ہے. اینڈ دے آر ریسرچرز ہو ہیو ٹرینڈ monkeys for example to use sign language. جو بہرے لوگ ہوتے ہیں وہ جو جس طرح کے ہاتھ کے جیسچرز وغیرہ کرتے ہیں، ورڈز بناتے ہیں، ہاتھوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں سگنلز کے ذریعے، انہوں نے یہ بندروں کو بھی اس طرح سکھا دیا ہے. اور میں ابھی تھوڑی سی وضاحت کر کے اس مثال پر پھر واپس آؤں گا، اور کہ اس میں کیا لمیٹیشن ہے، وہ بندر کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہیومن کمیونیکیشن جو ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہے. اب یہ جو میں بندر کی بات کر رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کچھ 4 سال ریسرچرز نے، لنگوسٹ نے ٹرین کیا ایک بندر کو. اب بندروں کا یہ ہے کہ یہ جب میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ مختلف سائنس کے ذریعے میسج کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اب بندر یہ کر رہا ہے کہ اس نے یہ بھی اس طرح اتنا اس میں ٹریننگ آ گئی ہے کہ وہ مختلف لفظوں کو لے کر جوڑ دیتا ہے. اور ایسا لفظ جو کہ اس کے پاس، اگر اس کو فرض کریں یہ نہیں سکھایا گیا کہ بطخ کیا ہوتی ہے، مگر اس کو یہ پتا ہے کہ پانی کیا ہے اور پرندہ کیا ہے، اور اگر پھر اس کو بطخ دکھائی جائے تو وہ سائن لینگویج کے ذریعے دس پرٹیکولر چمپینزی ڈرو دا put 2 and 2 together and said کہ پانی اور پرندہ, because it had no word for batakh, it created a new word, which is what human beings do. And this idea I will again revisit in a little while. اب open and closed communication systems, یہ بھی ایک لینگویج کی جو اسٹڈی کرتے ہیں اینتھروپولوجیکلی, جو اینتھروپولوجیکل لنگوسٹ ہیں who are concerned with human culture and the use of language in various cultures, they draw a basic
distinction between human language, human communication and communication in other species. کہ انسان کا جو زبان ہے, لینگویج ہے, وہ باقی اسپیسیز سے اس طرح مختلف ہے کہ انسان جو ہے دو قسم کے سسٹمز ہیں کمیونیکیشن کے. ایک سسٹم ہے اوپن سسٹم کمیونیکیشن سسٹم, دوسرا ہے کلوزڈ کمیونیکیشن سسٹم. ان میں فرق کیا ہے؟ ان میں فرق یہ ہے کہ اینیمل ساؤنڈز جو ہیں نا, دوز آر میوچلی ایکسکلوسیو, اور وہ کہلاتے ہیں کلوزڈ کمیونیکیشن سسٹمز. اب میوچلی ایکسکلوسیو کا کیا مطلب ہے؟ میوچلی ایکسکلوسیو مینس کہ ایک لفظ جو ہے وہ کمبائن دوسرے لفظوں کے ساتھ نہیں کرے گا. ایک لفظ کا مطلب ایک ہی ہے. اب جس طرح بیٹ کی مثال لیں, انگریزی کا جو لفظ ہے BAT, اسپیلنگ بھی ایک, ساؤنڈ بھی ایک, میننگز دو. اٹ کین بیٹ از آلسو, وہ جو چمگادڑ ہوتی ہے اسے بھی کہتے ہیں بیٹ, اور بلہ جو بیٹ ہوتا ہے کرکٹ کھیلنے والا وہ بھی بیٹ ہے. ٹھیک ہے, سو دس بیسکلی از دا سیم اسپیلنگ, دا سیم ساؤنڈ بٹ اے ڈفرنٹ میننگ. اب اس میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اسپیلنگ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے اور ورڈ جو ہے وہ ساؤنڈ اس کا وہی ہوتا ہے اور اس کی ڈفرینٹ میننگ ہوتی ہے. اب آپ یہ مثال اس کی لے لیں بیر. اب بیر جو ہے اگر آپ اس کو اسپیل کریں گے BARE تو وہ اس کا مطلب ہوگا خالی. اب جس طرح خزاں کے وقت پتے جھڑ جاتے ہیں تو درخت جو ہے وہ بیر ہو جاتا ہے. انگریزی کا لفظ ہے BARE. اگر آپ BEAR لکھیں گے, اسپیلنگ چینج کریں گے, پھر بھی بیر ہی کہیں گے, ساؤنڈ وہی ہے مگر وہ ہوگا بھالو. سو ساؤنڈ وہی ہے, اسپیلنگ ڈفرینٹ ہے, میننگ بدل گئی ہے. مگر جانور یہ نہیں کر سکتا. ان ہیومن لینگویج تو دس از پاسبل, مگر فار این اینیمل آف اے پرٹیکولر اسپیسیز وہ صرف اگر اس نے کھانے کے لیے کوئی آواز دینی ہے اور کھانے کا ڈسٹینس کنوے کرنے کے لیے آواز دینی ہے تو وہ ایک ہی آواز ہوگی. وہ آواز وہ کمبائن نہیں کر دے گا ود another language. Now this means that this is mutually exclusive. The signals, the sounds, the sort of chemicals released or smells released by animals to communicate, they are mutually exclusive. ڈینجر کے لیے ایک چیز ہے, ایک سگنل ہے, کھانے کے لیے ایک اور سگنل ہے, میٹنگ آپس میں کرنی ہے انہوں نے تو ایک سگنل ہے. وہ کمبینیشن نہیں کر سکتے سگنلز کی. ہیومن بینگز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری, اکارڈنگ ٹو دا اوپن اینڈ کلوزڈ سسٹمز تھیوری, only human beings can do this. Now this is an interesting theory and it is a theory that has been slightly disproved by this recent research on the chimpanzee. That's why میں نے آپ کو وہ جو مثال دی تھی کہ وہ جو بندر ہے اس نے اب اس کے پاس تو لفظ نہیں تھا بطخ کے لیے, اس نے تو خود اپنا نیا لفظ بنا دیا. اب یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے جس کی وجہ سے شاید یہ تھیوری جو ہے یہ فالٹی قرار دے دی جائے. مگر ابھی بھی یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین ہیومن لینگویج اینڈ بٹوین دا کمیونیکیشن آف اینیملس. اینڈ میں آپ کو یہ جان کر اس طرح کی مثال دی ہے جو کہ ذرا سلائٹلی کنٹروورشل ہے, اور اس وقت لینگویج کے پرنسپلس کو اور تھیریز کو شاید وہ اس طرح کی ریسرچ کا اثر ہوئے اور وہ پھر رولز اینڈ ریگولیشنز ریوائز ہو جائیں. اب آپ کو اگر یاد ہو ہم نے اسی طرح ایوولوشنزم کی بات کی تھی ان ٹرمز آف اینتھروپولوجیکل تھیوری, جس کو پھر بدلا گیا اور نیو ایوولوشنزم جو تھا کہ مٹیریل ایسپیکٹس جو ہیں اس کی وجہ سے انسان ایوالو کرتا ہے. یہ ایک ریویژن تھی تھیوری کی. اب اسی طرح لنگوسٹکس میں ایک یہ بندر کی مثال ہو گئی کہ اس نے ایک نیا لفظ کریٹ کیا. میں اس کو پھر تھوڑی دیر میں دہراؤں گا.
اسی مثال کو ایک اور اینگل سے. مگر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور بھی لنگوسٹکس میں اور بھی قسم کی تھیریز ہیں. ابھی میں ایک بہت جو اس وقت آئنسٹائن کے رتبے کا جو ایکڈیمک ایک ہے چامسکی, نوم چامسکی ان MIT یونیورسٹی, میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, which is considered to be one of the best universities in the world. وہاں پر یہ لنگوسٹکس پڑھاتے ہیں نوم چامسکی, اور یہ کوئی 2-3 سال پہلے پاکستان بھی آئے تھے کیونکہ یہ سیاسی ایشوز پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں, اینڈ ہی از بیسکلی اے لنگوسٹ. سو میں ان کی بھی آپ کو تھیری جو ہے وہ انٹروڈیوس کروں گا لنگوسٹکس کے بارے میں, اور وہ ہے کہ بچے لینگویج کو کس طرح پک اپ کرتے ہیں. سو اس کا بھی تھوڑا سا ہم جائزہ لیں گے. اب میں واپس آتا ہوں ٹو دا کلوزڈ اینڈ اوپن کمیونیکیشن سسٹمز. اب اس تھیری کے مطابق تو یہ ہے کہ جو زیادہ تر ریسرچ ہوئی ہے, زیادہ تر دیکھا گیا ہے, آبزرو کیا گیا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جانور جو ہیں وہ ایک قسم کی میننگ کے لیے ایک ہی آواز استعمال کرتے ہیں, اور وہ آواز جو ہے وہ اس کی میننگ چینج نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ آواز اونچی دے دی یا نیچی دے دی یا اسپیلنگ چینج کر دی آواز کی یا سگنل کی تو اس کا مطلب بدل گیا. اس طرح کی جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ جانور کے سگنل میں نہیں ہیں. اس لیے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ کلوزڈ کمیونیکیشن سسٹم ہے. اور جو انسانوں کی جو لینگویجز تھیں, مختلف لینگویجز, کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بیر اور بیر کی مثال دی ہے, یہ اس طرح کے بہت سے لفظ ہیں جو اور لینگویجز میں بھی ہیں, اور گرامیٹیکل اسٹرکچرز میں بھی اس طرح کی ڈبل پلے آف ورڈز ہے. اور یہ جو اوپن کمیونیکیشن سسٹمز ہیں یہ اس کی نشانی ہے. اینڈ دس تھیوری سیز کہ لینگویج انسان کی جو ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اٹس اے اوپن کمیونیکیشن سسٹم. کیونکہ اوپن کمیونیکیشن سسٹم وہ اس لیے ہے کہ وہ آپس میں لفظوں کو اکٹھا کر کے ایکسپریس کر سکتا ہے نئی میننگ کو. سو اکارڈنگ ٹو دس open and closed communication systems theory in linguistics, یہ ہے کہ animal sounds are mutually exclusive. They cannot be combined to express new meanings. Only human language can express new meaning, can construct new meaning. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اب میں آپ کو یہ گارنٹی تو نہیں کر سکتا, بٹ یہ اچھے چانسز ہیں کہ میں اب جو جملہ کہوں گا وہ ابھی تک اس طرح کا جملہ اس میننگ کے ساتھ شاید ابھی تک دنیا میں کسی نے نہیں کہا. اب یہ میننگ جو ہے یہ کیونکہ میری اپنی کیفیت کو ایکسپریس کر رہی ہے, اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ کسی اور نے یہ جملہ ایگزیکٹلی انہی لفظوں کے ساتھ کہا ہو. کہ میں آپ سے کہوں کہ میں نے ٹائی جو پہنی ہوئی ہے, یہ ٹائی میں نے 1956 میں ایک دکان سے خریدی, جس دکان کے اوپر ایک پان کی دکان تھی, اور پان کی دکان جو تھی وہاں سے میں نے پان لیا, اور پھر میں نے پان کھایا, اور میرے پان میں اور میرے پان میں جو چھالیاں تھی وہ بہت موٹی تھی, اور وہ چھالیاں جو تھی وہ تھوڑی سی میری ٹائی پہ گر گئی. اب آئی ونڈر کہ یہ کمیونیکیشن آف ورڈز 1956, ٹائی, پان, چھالیا, گرنا, combination of languages, what the sentence was saying, narrating, has ever been conveyed before. So this is a human capacity. This ability of human beings to convey new types of meanings, to convey their own unique experiences by virtue of words that exist in their language is a unique phenomena. And to the best of our ability, we think that other species, other living beings do not have a similar capacity. Now, the basis of that claim that other species do not have this similar capacity is
the idea of displacement. Displacement کیا ہے؟ Human beings جو ہیں they can speak of purely hypothetical and abstract things, of things which happened in the past or may happen in the future. اب اس میں ڈسپلیسمنٹ کے آئیڈیا میں یہ بات ہے کہ انسان جو ہے، انسان کی جو زبان ہے اس میں یہ خصوصیت ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے کہ ہم ایسی باتوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو ہمارے ارد گرد نہیں ہیں. وی کین ٹاک اباؤٹ abstract things. We can talk about things that do not exist for everyone to see. We can express our feelings through language. We can communicate very subtle shades of meaning. We can politely make fun of someone. We can be aggressive towards someone. We can have levels of aggression towards someone, indicating our emotional hatred or affection towards someone using language. Now this level of abstraction is basically called displacement. اب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ abstract چیز ہے اور یہ hypothetical چیز ہے، یہ انسان کی لینگویج میں ہی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کنوے کر سکے، اور اس کی وجہ سے ہم فیل کرتے ہیں، انسان فیل کرتے ہیں، کلچرل اینتھروپولوجسٹ اینڈ لنگوسٹ فیل کرتے ہیں کہ ان کی نظر میں کم از کم باقی جو لیونگ بینگز ہیں وہ اس طرح کی چیز نہیں کر سکتے. اب ہم ہائپوتھیٹیکل باتیں کر سکتے ہیں، ہم باتیں کر سکتے ہیں ماضی سے، مستقبل کے بارے میں ہم باتیں کر سکتے ہیں، ہم حال کی بات کر سکتے ہیں، ایسی چیزیں جو ابھی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی میں اگر آپ سے اس وقت باتیں کر رہا ہوں ایک ابسٹریکٹ آئیڈیا کے بارے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں میں کل وہاں جاؤں گا، ابھی تو میں کھڑا ہوا ہوں ادھر ہی، ابھی تو میں یہیں پر ہوں، آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر، بٹ آئی کین سے تھرو لینگویج کہ کل میں فلاں جگہ جاؤں گا. Now I'm talking about a hypothetical situation. یہ چیز ہوئی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہوئے. Based on my intention, my circumstances, I may go and do a particular thing. Something that I think I can express. Whereas animals usually cannot do that. When they signal something which is much more immediate to them. So that is supposed to be this quality of displacement that human beings have. Now, having said that human beings can talk of things that happened in the past or may happen in the future, on the other hand, animals, this is the second point, animals can only communicate in the present about things concerning the immediate surroundings. So, یہ جو جانور ہے، جب ہمنگ برڈ ہے تو وہ اپنے سگنل سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ کل میرا خیال ہے کہ وہ جو فلانا ہے نا باغ یہاں سے 3 کلومیٹر دور، وہاں پہ شاید کھانا ملے. یہ مطلب کہنا جو ہے یہ اوکھا کام ہوگا جو ہمیں لگ رہا ہے ان دا اسٹڈی آف سگنلز اینڈ کمیونیکیشن آف birds and insects and things like that. So essentially اگر کوئی جانور ہے وہ اپنے ہرڈ کے اندر باقیوں کو یہ سگنل کر سکتا ہے کہ جھاڑیوں کے پیچھے چیتا ہے، بٹ وہ یہ نہیں کہہ سکتا خیال کرنا جھاڑیوں کے پیچھے چیتا نہ ہوئے، یا بچوں مطلب جو بھی اس کے جو کب شبز ہیں یا ہرڈ میں جو باقی اینیملز ہیں ان کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ احتیاط سے جانا، کوشن نہیں کر سکتا. اٹ کین ناٹ ٹاک اباؤٹ ہائپوتھیٹیکل تھنگس. اٹ کین اونلی ٹاک اباؤٹ ریئل امیڈیٹ ڈینجر ان اٹس فزیکل سراؤنڈنگس. اٹ کین ناٹ سے کہ کل یہاں پر کچھ تھا یا کل ہو سکتا ہے یہاں کچھ ہوئے. وہ صرف ہیئر اینڈ ناؤ اس کا جو کرنٹ اسٹیٹس ہے اسی کو ڈسکرائب کر سکتا ہے ان اٹس کمیونیکیشن. ناؤ ایک اور جو چیز ہے جو لنگوسٹ فیل کرتے ہیں کہ صرف انسان ہی کر سکتے ہیں اور انسانی لینگویج کر سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ
ہم سیکھتے ہیں ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. جانور جو ہیں ان کو بایولوجیکلی اینڈ ان کو کوئی اسکول نہیں جانا پڑتا ان آرڈر ٹو. اب یہ ایک جانور دوسرے جانور کی لینگویج نہیں سیکھ سکتا ہے. انسان جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو 6 زبانیں آتی ہوں, اگر آپ نہیں آتی تو اگر آپ اسکول جائیں اور آپ محنت کریں اور آپ کتابیں خرید لیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا کوئی اکیڈمی جوائن کر لیں, آپ کوئی نئی زبان بھی سیکھ سکتے ہیں. زیادہ تر لینگویج جو ہے وہ ان ونس چائلڈہڈ انسان پک کرتا ہے. اینڈ اس کے لیے imitating adult speech is partially responsible for acquisition of language. یعنی کہ بڑوں کے بات کرنے کے طریقے کو امیٹیٹ کرنے کی وجہ سے اکوائر ہم کرتے ہیں, ہم حاصل کرتے ہیں لینگویج کو. So this basically explains how and why it is that the French speak French, the English speak English, the Germans speak German, the Pakistanis speak Urdu, the Indians speak Hindi, کیونکہ ان کے والدین بھی وہی بولتے تھے. تو بچوں نے سن کر والدین کی بات کرنے کے طریقے کو امبائب کر لیا, پک اپ کر لیا, اور انہیں بھی وہی چیز آ گئی. اگر اب آپ کے گھر میں سرائکی بولی جاتی ہے اور اردو بولی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آپ سرائکی بھی پک کر لیں, اردو بھی پک کر لیں. مگر اگر انگریزی نہیں بولی جاتی تو آپ کو انگریزی پھر سیکھنی پڑے گی کہیں اور سے. سو بیسکلی جب بچے ہوتے ہیں وہ والدین کے ذریعے لینگویج کو لرن کر لیتے ہیں. اب اس میں یہ چومسکی صاحب جن کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا, جو ایک شائننگ برائٹ انٹلیکٹ سمجھے جاتے ہیں اس وقت دنیا میں, ان کے اندازے کے مطابق یہ ہے کہ بچے جو ہیں شاید ان میں ایک انگرینڈ انسانی بچوں میں ایک انگرینڈ صلاحیت ہوتی ہے ٹو پک اپ لینگویج. اینڈ یہ ایک تھیری بن گئی ہے, ایکچولی ایک لنگوسٹک تھیری بن گئی ہے جس کے اوپر تحقیق جو ہے وہ جاری ہے. اور وہ یہ خیال ہے کہ لنگوسٹ تھنک that children are born with a universal grammatical blueprint. اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ایسے رولز ہیں جو کہ بچوں کو لگتا ہے کہ ان کی جینز کے اندر یا کوڈڈ ہیں یا کوئی ان میں کچھ صلاحیت ہے بایولوجیکلی انگرینڈ, جس کی وجہ سے انسانی بچہ جو ہے وہ لینگویج تو پک کر لیتا ہے. اب جس طرح فرض کریں کئی پاسٹ حاضی مستقبل پاسٹ پریزنٹ فیوچر ٹینس جو ہے وہ والدین کئی بار رولز نہیں سمجھاتے بچوں کو, یا وہ یہ نہیں کہتے کہ اس لفظ کو آپ نے سنگولر ایسے کرنا ہے, اس لفظ کو آپ نے پلورل ایسے کہنا ہے, اس لفظ کے آگے تھینکس جو ہے وہ آپ ایس لگا سکتے ہیں, تھینکڈ جو ہے اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں نہیں بتاتے ہیں وہ بچے. اس طرح کے گرامیٹیکل رولز جو ہے زیادہ تر آٹومیٹکلی سمجھ لیتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے سردی لگتا ہے, میں کہوں گا مجھے سردی لگتی ہے. اب مجھے آٹومیٹکلی یہ ڈفرینشیشن آ جائے گی کہ سردی جو ہے وہ اس کی ورب یوسیج کیسے کرنی ہے. سو یہ اس طرح کے جو گرامیٹیکل بلو پرنٹس ہیں وہ چومسکی اس کے اوپر بڑا زور دیتا ہے کہ یہ بچوں کے اندر اندرونی بایولوجیکل لیول پر شاید انگرینڈ ہے. سو یہ ایک لنگوسٹک ایک قسم کی یہ ایک یونیک ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں یہ قدرتی صلاحیت ہوئے. اب میں آپ کو شروع میں انٹروڈیوس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک تو میں آپ کو جنرلی لینگویج کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا ڈیو ٹو وچ اینتھروپالوجسٹ اینڈ کلچرل اینتھروپالوجسٹ اینڈ لنگوسٹ کین میک دا کلیم دیٹ ہیومن کلچر کا ایک فنڈامنٹل حصہ ہے لینگویج. دوسرا یہ کہ لینگویج جو ہے دیٹ الاؤز ہیومن بیئنگز دا ابلٹی ٹو کمیونیکیٹ ان اے مچ مور سوفسٹیکیٹڈ مینر دین other animals. Having said these two things, I had also initially said in the introduction, جب میں نے موٹی سی شروع میں انٹروڈکشن کی تھی کہ میں آپ کو اسٹرکچر آف لینگویج کے بارے میں بھی
کچھ اس لیکچر میں بتا دوں گا اور پھر مزید ہم لینگویج کو ڈسکس کریں گے ان دا نیکسٹ لیکچر. بٹ ابھی کے لیے اسٹرکچر آف لینگویج کے لحاظ سے آپ 2-3 اہم باتیں نوٹ کر لیں. ایک بات تو یہ ہے کہ فنالوجی جو ہے لینگویج میں وہ بہت ضروری چیز ہے. فنالوجی کیا ہے؟ فنالوجی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے ساؤنڈ اسٹرکچر ٹو اے لینگویج سو اٹ کین بی کامنلی انڈرسٹوڈ وین اسپوکن. اب فنالوجی یا فنیٹکس اس کو کہتے ہیں. یہ ہیں رولز کنسرننگ ساؤنڈ کہ ٹی ایچ کا ساؤنڈ تہ ہے یا سی جو ہے اس کا ک ساؤنڈ ہے کیٹ. یہ فنیٹکس ہے. یہ آواز جو ہے اس طرح ان لفظوں کو کمبائن کریں گے تو ان کی یہ پروناؤنسیشن یا یہ آواز نکلنی چاہیے. اب اس میں تلفظ جو ہے وہ تو دور کی بات ہے, اس میں تو بیسک کہ ساؤنڈ کس طرح کا نکلنا چاہیے. سو یہ پھر اس کی پھر ایک مزید آگے سے ایک شاخ ہے کہ جی فنیٹکس ساؤنڈ ہے اور پھر پروناؤنس تلفظ جو ہے اس کے اوپر بھی زور دیں. جس طرح اگر کوئی اچھا کوئی اگر میوزیشین ہے, کلاسیکل میوزیشین ہے, اگر اس کو کوئی راگ اگر وہ راگ کے اوپر کام کر رہا ہے تو راگ کے اندر پھر اسے یہ ہوگا کہ وہ الاپ کرے گا, مگر الاپ وہ تب ہی کرے گا جب وہ 15 منٹ راگ ایمن بجا سکتا ہے, تو پھر ہی وہ الاپ کی طرف جائے گا. سو پروناؤنسیشن جو ہے وہ پہلے انسان لفظ بولنے تو سیکھے نا کہ ساؤنڈ کیا ہے, پھر اس کے تلفظ کے اوپر ریفائنمنٹ کے اوپر کام ہو سکتا ہے. بٹ یہ ایک بیسک چیز ہے کہ ساؤنڈ جو ہے وہ کیسے کریٹ کرنا ہے, کیسے کریٹ ہوتا ہے لینگویج میں, اینڈ اس کی اسٹڈی کو کہتے ہیں فنیٹکس. اینڈ یہ اب اسٹرکچر ہے جو لاجک ہے جس بیسس کے اوپر لینگویجز بنتی ہیں. سو ایک جو چیز ہے اہم چیز ہے وہ ہے فنیٹکس. دوسری اہم چیز جو ہے وہ مورفمز جو ہیں یہ اسمالسٹ یونٹ آف اسپیچ ہیں دیٹ کنوے میننگ بائی اسٹینڈنگ الون اور بینگ باؤنڈ ٹو ادر ورڈس. اب یہ جو مورفمز ہیں اب اس میں یہ ہے کہ یہ سب سے جو پاسبل اسمالسٹ پاسبل کمبینیشن آف لیٹرز ہے جس سے کوئی سینس بنتا ہے, جس کی یوز سے کوئی سینس بنتا ہے, اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. اب اس کی مثال اب آپ یہ لے لیں کہ جس طرح لفظ ہے آرٹ, ART. اب آرٹ جو ہے وہ 3 لیٹرز پر مشتمل ہے, اس سے ایک لفظ بن گیا ہے. اب خالی اس لفظ کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, اس لفظ کو کے ساتھ اور لفظ اٹیچ کر دیں تو ایک اور لفظ بن جائے گا. اب آرٹ کے ساتھ آپ نے اسٹ لگا دیا ہے تو وہ بندہ جو آرٹ پریکٹس کرتا ہے, آرٹسٹ. اگر آپ نے ایک ایس اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو وہ لوگ جو کہ آرٹسٹ ہیں, جو کہ مطلب پینٹنگ کرتے ہیں یا کوئی اور چیز کرتے ہیں, فنکار ہیں کسی قسم کے, لیٹس سے. سو یہ بھی ایک گائیڈنگ انڈرلائنگ پرنسپل ہے فار اسٹرکچرنگ لینگویج. فائنلی دیر از دی آئیڈیا آف گرامر. اب لنگوسٹکس میں گرامر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب میں یہ اگر انگریزی میں ہی ہم بات کر رہے ہیں, انگریزی کے ایک جملے کی اگر مثال لیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مائی ڈاگ ڈائیڈ ٹمورو. میں یہ کہہ سکتا ہوں مائی ڈاگ may die tomorrow, my dog will die tomorrow. اگر مجھے کنفرمڈ پتا ہے کہ اس کو وہ بیمار ہے, اس کو ٹیکہ لگ کے موت اس کی ہونے لگی ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں will die tomorrow. بٹ میں یہ نہیں کہہ سکتا my dog died. died جو ہے وہ past tense ہے اور tomorrow جو ہے وہ کل کی بات ہے, تو یہ کانٹرڈکشن آ گئی ہے. سو گرامر کے کچھ رولز ہیں جن کے بیسس پہ لینگویج, اب میننگ تو ہم ایک لفظ کو کوئی میننگ تو دے دیں گے, مگر آل آف اس ہیو ٹو اگری آن دیٹ میننگ کہ جی اس لفظ کی یہ میننگ ہے. اب اس پہ اگری کر گئے ہیں تو دین وی ہیو ٹو فالو اپ آن دا رولز آف گرامر. سو گرامر پرووائڈز دا یونیک رولز آف اے لینگویج وچ کین ہیلپ گیو اے لاجیکل اسٹرکچر ٹو اے لینگویج. یہ تو بات واضح ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ گرامر also provides rules by which words are arranged
into sentences. یہ جو combinations ہوتی ہیں words کو ایک ترتیب میں لانے کے لیے, یہ function syntax perform کرتا ہے. اب I can for example use 3 words, cold am I. cold am I کا کیا مطلب ہے؟ I mean یہ ایک کنفیوزنگ جملہ ہے کیونکہ میں نے لفظوں کی ترتیب کو الٹا سیدھا کر دیا ہے. انسٹیڈ آف سیئنگ I am cold, میں نے ان کو جمبل اپ کر دیا ہے. Now the rules that tell me that preposition یعنی کہ I جو ہے وہ پہلے آئے گا before describing how I'm feeling, that is syntax. And syntax ہر لینگویج میں, ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے جس کے ذریعے جو دوسرا سننے والا ہے اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ جی یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے. لفظ تو ٹھیک ہیں مگر ایک ان کی پراپر ترتیب جب تک نہ ہو تو میننگ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتی. That's why syntax is very important. Now, having introduced you to some fundamental ideas within language, I feel that there is enough of a flavor here for anthropological linguistics and how important language is for human beings. And having done this, I come to the conclusion of this lecture. I am going to continue upon the idea of language and its relevance within culture, but that's going to be the topic for the next lecture. And until the next lecture, I suggest that you yourselves think about the use of language, about the use of meaning and its relevance in culture. And inshallah, we'll take up this matter next time. Khuda Hafiz.